अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सूरह यूसुफ है, सूरत का नंबर 12 और पारा 13, आयत 68 तक लास्ट हमने पढ़ा था। 69 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाहू। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास उनके सारे भाई पहुंच गए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई छोटे भाई बिन्यामीन को ख़ास तौर पर ख़ास मुकाम पर जगह दी है। इससे पिछले थोड़ा सा देख लेते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब घर से निकलने लगे, बेटे उनको नसीहत की है कि शहर के मुख्तलिफ दरवाज़ों से शहर के अंदर दाखिल हों। बेटों ने भी बाप की नसीहत पर अमल करते हुए शहर के मुख्तलिफ दरवाज़ों से गुजर कर बादशाह के पास पहुँचे हैं। बादशाह यानी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम और अपने भाइयों से, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सारे भाइयों से पहली दफ़ा मुलाकात कर रहे हैं। ये वो भाई ही जानता है जो कई सालों की जुदाई के बाद अपने भाइयों से मिले, या फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस जुदाई के बाद जो भाइयों से मिलना था उसमें क्या खुशी थी और क्या इत्मीनान था, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही जानते हैं। उस वक्त सारे गम, पिछली तकलीफ़ें इंसान भूल जाता है। जब अपनों को देख लेता है, अपनों से मिल लेता है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जब अपने भाई बिन्यामीन से मिले हैं तो जुदाई के बाद फिर भाई की वो सारी मोहब्बत और प्यार दिल में दोबारा उभर आया है और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों का इस्तकबाल किया, शाही मेहमान खाना में उनको ठहराया और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने प्लानिंग करके दो दो भाइयों को एक कमरा दिया। तो 10 भाइयों के लिए 5 कमरे हो गए और बिन्यामीन बच गए। बिन्यामीन के लिए अलग एक कमरा रह गया, उसमें बिन्यामीन रहते थे। जब मौका मिलता, तन्हाई मुयस्सर आती तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन के पास जाते, उनको अपना हाल बताते। तो यहाँ पहली दफ़ा एक भाई दूसरे भाई में खलवत में तन्हाई में मुलाकात कर रहा है और ये आयत है कौला इन्नी अना अखूका। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं बिन्यामीन को, ए मेरे भाई, मैं तेरा सगा भाई हूँ। क्या जज्बात होंगे उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम के और बिन्यामीन के। पहले तो यकीन ही आया होगा, अब यकीन आ भी गया तो वो सदियों पुराने दुख, तकलीफ़ें, खुशी, मिले जुले सारे जज्बात होंगे। तो हज़रत यूसुफ अपने भाई से कहते हैं, मेरे भाई, मैं तेरा भाई हूँ यूसुफ, फ़ला तब तइस, तुम अब गम ना करना, परेशान ना होना, बिमा कानू यअमलून, जो तुम्हारे साथ ये लोग सलूक करते रहे, जो मेरे साथ सलूक किया यकीनन तुम्हारे साथ भी वही सलूक किया होगा। तवील मुद्दत के बाद फ़राक, मायूसी, तकलीफ़ें वो सारी एक तरफ रह गई। मोहब्बत के जज्बात उभर आए हैं, प्यार के जज्बात उभर आए हैं। एक तला तुम खेज़ जो सैलाब आ गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को मोहब्बत से, प्यार से कह रहे, ए मेरे भाई, गम मत करना, मैं ही तेरा वो गुमशुदा भाई हूँ और अब बिल्कुल परेशान ना होना। अल्लाह ने मुझे बहुत मर्तबा और शान दिया है, बहुत ताकत दी है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और इन लोगों की जो भी तुम्हारे साथ हरकत होगी उसके ऊपर बिल्कुल परेशान ना होना। फलम्मा जहाज़हुम बि जहाज़िहिम, चुनाचा वो भाई और बिन्यामीन ये सारे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास रहे और फिर उसके बाद अपना गल्ला लेकर जब घर को जाने लगे हैं। अब ये जो अगलिया आयत हम पढ़ने लगे हैं, आयत नंबर 70, इसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक तदबीर करेंगे ताकि उनका भाई किसी तरह से उनके पास ही रह जाए। फलम्मा जहाज़हुम बिजहाज़िहिम, जब सारा सामान तैयार हो गए, ऊँट जो है काफ़िले वालों के गले के साथ लादने शुरू हो गए, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने एक सर्वेंट को हुक्म दिया, ऐसा करो, बादशाह का ख़ास पानी पीने वाला प्याला वो इनके सामान में रख दो। और सामान किसके सामान में? बिन्यामीन के सामान में रख दो, ताकि बिन्यामीन चोर करार पाए
اور اس وقت جو چوری کرتا تھا اس کی سزا یہ ہوتی تھی، وہ سزا کے طور پر بادشاہ کے پاس ہی رہتا تھا، بادشاہ کی خدمت کرتا تھا۔ تو یہ ایک پلاننگ تھی، ایک تدبیر تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کی۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب سارا سامان تیار ہو گیا، وہ لوگ جانے لگے، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو قافلے والوں کے سامان میں یعنی حضرت بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھ دیا گیا پانی پینے کا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، یعنی جس نے پیالہ رکھا اس نے پھر آواز لگانا شروع کر دی، شور کرنا شروع کر دیا۔ اور شور کیا کیا؟ ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ قالوا فاقبلوا علیہم، وہ سارے بھائی متوجہ ہو گئے اور انہیں پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز گم ہوگی ہے جو ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو؟ قالوا، وہ جو سرونٹس تھے جنہوں نے سامان باندھ کے اونٹوں کے اوپر رکھا ہے، اب اس کے بعد جنہوں نے اس کے اندر وہ پیالہ بھی رکھا ہے، وہ کہتے ہیں نفقدو سوا، ہمارا ایک سوا گم ہو گیا ہے، پانی پینے کا پیالہ، المالکی، وہ ہمارے بادشاہ کا خاص پیالہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں سوا جو ہے یہ خاص قسم کا بادشاہوں کا پیالہ ہوتا تھا، اور غالب گمان ہے جو بادشاہ عزیز مصر ہے یہ اس کا ایک پیالہ تھا جو اس کی شان و شوکت کو بتاتا تھا۔ سوا ان کے ہر ایک لفظ کے اندر سواد، واو، الف اور عین ایک خاص مطلب ہے، اور یہ کوئی عام پیالہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ ظاہر ہے جب بادشاہ کی شان و شوکت ظاہر کرتا ہے تو وہ پیالہ بھی خاص ہوتا ہوگا۔ وہ پانی پینے کا ایسا پیالہ تھا جو جوہرات سے جڑا ہوا تھا۔ یہ پیالہ اندر سے شیشے کا تھا، باہر سے لکڑی کے ایک سٹینڈ میں تھا، اس کے بعد اس کے منہ کے اوپر چمڑے کا لگا ہوا تھا پینے والی جگہ سے تاکہ منہ کو چبھے نہیں، اور پھر اس کے بعد اس پیالے کے اندر جو ایک خاص قسم کا نقش و نگار تھے اور باہر بھی جواہرات لگے ہوئے تھے۔ تو عام کوئی پیالہ نہیں تھا، بہت قیمتی اور ہائی فائی پیالہ تھا، ظاہر بادشاہ کے لیے تھا۔ تو قالو، انہوں نے کہا نفقدو سوا الملکی، ہمارے بادشاہ کا ایک خاص قسم کا پیالہ تھا اور وہ گم ہو گیا، ہمیں وہ مل نہیں رہا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، وہ پیالہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اگر کوئی شخص اس پیالے کو ڈھونڈ کے لائے گا تو ہم انعام کے طور پر پورا ایک اونٹ بھر کے یا پھر کہہ لو ایک بوری بھر کے اس کو غلے کی انعام کے طور پر دیں گے۔ بہت بڑا شرط تھی، ظاہر ہے پیالہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور پھر اس زمانے میں جب غلے کی بہت ماند ہے، غلہ کی بہت قدر و قیمت ہو رہی ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، غربت کا زمانہ ہے، تو اس وقت جو ہے ایک غلے کا بھرا ہوا اونٹ یا پھر ایک بوری بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی اہم ہے۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو وہ کہنے والا جس نے آواز لگائی ہے، جس نے انعام مقرر کیا ہے، اس نے کہا میں ضامن ہوں اس بات کا، میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ جب کوئی لے کر آئے گا تو ہم اس کو دیں گے۔ ایسے ہی ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ لے آؤ تو کوئی لے کر آئے ہم بعد میں انعام ہی نہ دیں، جو کوئی ڈھونڈ کے لائے گا ہم انعام ضرور دیں گے۔ قالوا تاللہ، وہ سارے بھائی بولے اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم یہاں پہ اس لیے نہیں آئے کہ ہم یہاں اس ملک میں فساد کریں، یعنی اللہ کی قسم ہم یہاں کوئی چوری کی غرض سے تھوڑی آئے ہیں۔ وما کننا سارقین، اور ہم چور بھی نہیں ہیں۔ وہ ساروں نے اپنی ظاہر گواہی دینی تھی، اپنے بارے میں پاک دامنی ثابت کرنی تھی۔ قالوا، انہوں نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اب وہ جو لوگ بادشاہ کے سرونٹس تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہوئے تو تمہاری کیا سزا ہے، کیونکہ ابھی تم لوگ جب غلہ لے رہے تھے اس وقت وہ پیالہ ادھر ادھر گیا ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ وہ تمہارے پاس ہی ہے، تمہارے کسی ایک کے پاس ہے، اور تم 11 لوگ ہو، تو پتہ نہیں کس نے چرا لیا کس نے نہیں چرایا، اور اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر ہم تمہیں کیا سزا دیں؟ تو قالوا، بھائیوں نے آگے سے جواب دیا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، بھائیوں نے کہا کہ جس کے سامان سے وہ پیالہ نکلے گا وہی اس کا ذمہ دار ہوگا۔ کذالک نجزی الظالمین، ایسے ہی جو ظالم ہوتا ہے، جو چور ہوتا ہے، اس کو سزا ملتی ہے۔ تو جو آواز لگانے والے تھے یعنی بادشاہ کے جو سرونٹ تھے جنہوں نے وہ پیالہ رکھا تھا اور جنہوں نے شور بھی مچایا تھا کہ ہم ایک غلہ بھر کر اس کو انعام کے طور پہ دیں گے جو پیالہ بادشاہ کا ڈھونڈ کے لائے گا،
تو ان کو بادشاہ کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام یعنی اس کے بھائیوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ شریف لوگ ہیں، ہم یہاں چوری کرنے نہیں آئے، فساد مچانے نہیں آئے۔ لیکن پھر ان سرونٹس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارے میں سے کسی کے اندر سے وہ چوری ثابت ہو گئی تو پھر اس کو کیا پنشمنٹ ملے گی؟ تو برادران یوسف نے جو بات کا جواب دیا وہ اس بنا پر دیا تھا کہ اس موقع پر، اس دور میں، اس علاقے میں یہی رواج تھا، یعنی کنعان جہاں سے یہ لوگ آئے تھے وہاں پر یہی پنشمنٹ دی جاتی تھی، اور یہ پنشمنٹ فیمس تھی، ہر علاقے میں ایسے ہی ہوتا تھا۔ جس کے سامان سے چوری نکلتی تھی، برآمد ہوتا تھا مال، وہ غلامی کرتا تھا، نوکری کرتا تھا اس کی، جس کا اس نے سامان لٹایا ہوتا تھا، چرایا ہوتا تھا، اور وہ سامان بھی اس کو واپس کرنا پڑتا تھا۔ یہ اس زمانے میں یہ سزا تھی۔ تو اس کی بنا پر برادران یوسف نے بھی کیا کہا کہ جس کے سامان سے چوری کا سامان برآمد ہوگا، جس کے غلے سے، جس کی بوری سے، وہی اس کا ذمہ دار ہوگا، یعنی آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجیے گا، اس سے اپنا سامان بھی برآمد کر لیجیے گا، ہمیں تو اسی سزا کا پتہ ہے، اور ہمارے ہاں یہی سزا ملتی ہے جو کوئی مجرم ہوتا ہے، جرم کرتا ہے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، پھر بادشاہ کے جو سرونٹس تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تلاشی لیتے ہیں، اور انہوں نے ون بائی ون سب بھائیوں کی تلاشی لی، لیکن سب سے پہلے انہوں نے بنیامین کی تلاشی نہیں لی، پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشیاں لیتے رہے، سب کا سامان کھولا، سب کے غلے کی بوریاں اوپن کی، چیک آؤٹ کیا، لیکن کسی کے مال میں سے پیالہ نہیں نکلا، کیونکہ رکھا ہی ہوا نہیں تھا۔ آخر میں کہاں سے نکلا؟ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، آخر میں وہ پیالہ کس کے سامان سے ملا؟ بنیامین کے سامان سے مل گیا۔ تو کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح سے یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی۔ تو اب ان بھائیوں نے چونکہ یہ کہا تھا کہ جس کے سامان سے پیالہ ملے گا وہی سزا بھگتے گا، تو اب اس طرح سے حضرت بنیامین جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سزا بھگتنے کے طور پر رہ جائیں گے۔ یہ ایک تدبیر تھی حضرت یوسف علیہ السلام، کیونکہ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ کنعان میں کیا رواج ہے، کیا پنشمنٹ ہے جو کوئی چوری کرتا ہے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی الدین الملکی الا یشاء اللہ، اللہ کہہ رہے کہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھتے سوائے یہ چوری کے قانون کے۔ تو مصر کے قانون کے مطابق، اور کنعان جو ہے جہاں سے یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، ابا ہیں، اس کی جو حکومت ہے اس کے مطابق جو قانون تھا وہ چوری کا یہی تھا کہ جس سے چوری کا سامان برآمد ہو اس کو بادشاہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ تو یہی ایک حل نکلا، یہی ایک حل سمجھ آیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کا۔ نرفع درجات من نشاء، اللہ کہتے ہیں ہم جس کے درجات کو چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام علم والوں سے سب سے زیادہ علم والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یہ تدبیر کس نے ڈالی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈالی ہے، اور اللہ جو تمام علم سے بڑھ کر علم والا ہے وہ علم کا کچھ حصہ اپنے نبیوں کو بھی دیتا ہے۔ نبیوں کے پاس اس تمام انسانیت سے سب سے زیادہ علم ہوا کرتا ہے، یہ بات حق ہے، لیکن نبیوں کے پاس بھی کل علم نہیں ہوتا ہے، نبیوں کے پاس بھی اتنا علم ہوتا ہے جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کل علم کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ تو نبیوں کو، پیغمبروں کو اللہ ہی تدبیریں دیتا ہے، اللہ ہی باتیں سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی کبھی زبان کھولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ اللہ کے کہنے پر بات کرتے ہیں، جو اللہ ان کے ذہن میں بات ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی کوئی بھی بات کرتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ بھی، روزمرہ زندگی کی بھی، وہ بھی پیغمبروں کو اللہ گائیڈ کرتا ہے۔ تو یہ تدبیر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں ڈال دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پلاننگ جو ہے سب کے سامنے رکھ دی، اور اللہ نے یہاں پر یہ صاف کہا ہے نرفع درجات من نشاء۔ دیکھو اللہ نے کیسے یوسف علیہ السلام کو درجے دیے، اللہ نے بادشاہت پہ بٹھا دیا۔ اب وہی بھائی جو کبھی بھائیوں کا دشمن تھا، وہ بھائی جو آنکھ میں کھٹکتا تھا بھائیوں کو، راہ سے ہٹانے کے لیے اندھے کنویں میں پھینکا
بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا، آج وہی بھائی فیصلے کرتا ہے اور کوئی چوں کرنے کی جرت نہیں رکھتا۔ یہ درجات کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور یہ تدابیر جو حضرت یوسف کے ذہن میں آئی، یہ علم، یہ کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ اللہ جس کو چاہے چن لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے درجہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ علم دیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ قالو، انہوں نے کہا، ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اندر کا جو غبار ہے، جو اندر کا زہر ہے، وہ نکل آیا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اس نے چوری کی ہے نا، تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا یوسف، نام نہیں لیا لیکن ویسے ہی بات کر دی اشارتاً، وہ بھی چوریاں کرتا تھا، اس نے بھی چوری کی تھی، اس لیے آج اس نے بھی چوری کر لی۔ اس وقت کتنا بڑا جگرا اور کتنا بڑا حوصلہ ہوتا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کو، جب یہ سن رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے، ان کے منہ کے اوپر، ان کے بڑے بھائی کے اوپر چوری کا الزام لگا رہے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری، کوئی وعدہ وفائی نہیں کی۔ حسد انہوں نے کیا، بدگمانی انہوں نے کی، بدخلافی انہوں نے کی، دھوکہ دہی انہوں نے دی، اور اپنے بھائی کے ساتھ بے انصافی انہوں نے کی، اندھے کنویں میں انہوں نے ڈالا، گھر سے انہوں نے باہر نکالا، قتل کی پلاننگز انہوں نے کی، اور سارا الزام کس کے اوپر ڈال دیا؟ حضرت یوسف اور اس کے بھائی پر۔ بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہوگا اس وقت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی پیغمبری کا خاصہ ہے، سب سے زیادہ صابر اس دنیا میں اللہ کی ذات کے بعد پیغمبر ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یہ ساری بات سن کے چوری کا الزام حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل پر یہ الزام چھپا لیا، دل کے اندر ہی کہیں چھپا لیا، ظاہر نہیں کیا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا، ظاہر نہیں کیا، لَهُمْ ان کو بتایا بھی نہیں، ذرا بھی آثار فیس کے متغیر ہونا بھی نہیں بتایا۔ قَالَ، کہا، أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا، بس اتنا کہا کہ تم بہت ہی برے لوگ ہو۔ واللہ اعلم بما تصفون، اللہ جانتا ہے جو تم بیان کرتے، جو تم باتیں کہہ رہے سچ ہے کہ نہیں ہے۔ بس پیغمبرانہ جو صبر و تحمل تھا وہی کیا، اپنا راز فاش نہیں کیا، اپنے حالات کا رخ اپنی طرف موڑنے کی بجائے دوسری طرف کر لیا۔ سملرلی اپنے بابا سیدنا یعقوب علیہ السلام کی طرح انہوں نے بھی بیٹوں کی ساری باتوں کو جانتے ہوئے، ان کی بدفعلیاں جانتے ہوئے بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور بات کسی اور طرف لگا دی، بیٹوں سے الزام نہیں لیا۔ بیٹے نے بھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی وہی کیا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اس جھوٹ اور مکر و فریب کو اپنے بھائیوں کے سامنے نہیں ظاہر کیا۔ کہا اللہ جانتا ہے، جو تم باتیں کرتے ہو اللہ کو پتہ ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اب بھائی کو ڈر آ گیا، بھائیوں کا خیال آ گیا کہ ہم تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم اس کو صحیح سلامت اس بھائی کو لے کر آئیں گے، اور اب تلے منتیں کرنے لگے۔ کہا اے عزیز مصر، اے بادشاہ، یہ جو ہمارا بھائی ہے اس کا ابا بہت ہی بوڑھا ہے۔ کیا کہنا چاہیے تھا، ہمارا ابا بہت بوڑھا ہو چکا ہے، یہ تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ابھی بھی اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد سارے احسانات فراموش، ساری باتیں فراموش۔ کبھی یہ بتا رہے ہیں یہ جو ہمارا بھائی ہے یہ ہمارا بھائی نہیں ہے، ہم نے اس کو غلام کے طور پر رکھا ہوا ہے تاکہ بادشاہ کو لگے ہی نہ کہ یہ ان کا بھائی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارا بھائی ہے، اپنے آپ کو سپر ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا کیا بتایا، یہ ہم نے غلام لے کر پالا ہوا ہے، لے پالک ہمارا بھائی ہے، اس کا جو ابا ہے وہ بوڑھا ہے، بہت زیادہ بوڑھا ہے، اور اگر وہ یہ پائے گا کہ میرا بیٹا یہاں نہیں آیا، اس نے چوری کی، جدائی کے غم سے، تکلیف سے کہیں وہ مر نہ جائے، اس کو کچھ ہو نہ جائے، یہ کہانیاں سنائی ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کو برادران یوسف نے۔ فخذ احدنا مکانہ، ایسا کریں اس کو چھوڑ دیں، ہم میں سے کسی ایک بھائی کو رکھ لیں۔ دیکھیں اپنے آپ کو کتنا سپر ثابت کر رہے ہیں، کتنا احسان مندی دکھا رہے ہیں اپنے بھائی بنیامین پر، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے کتنے پاک باز بن رہے ہیں کہ دیکھیں ہم کتنے احسان مند ہیں، ہم اپنے اس بھائی کو چھڑوا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بلا وجہ آپ کے پاس جو ہے وہ سزا کے لیے رکھوا رہے ہیں۔ انا نراک من المحسنین، اے بادشاہ ہم آپ کو بہت احسان کرنے والے، نیک دل دیکھ رہے ہیں، جب سے ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں اب سب سے زیادہ نیک دلی دکھا رہے ہیں۔
تو بہتر یہ ہے کہ اس لڑکے کو چھوڑ دیں بنیامین کو، اور ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام بھی سمجھ گئے اور ان کی بات انہی کے منہ پر ماری، کہا اللہ کی پناہ، ان یہ کہ ناخوذ الا ان وجدنا متاعنا عنده، ہم تم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں اور اس کو نہ رکھیں جس سے ہم نے سامان پایا ہے، انا اذا لظالمون، اس طرح سے ہم بہت بڑے ظالم نکلیں گے۔ جرم کوئی کرے، سزا کوئی بھگتے، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ جو اذن آتا ہے عربی میں، یہ 3 لفظ ہوتے ہیں، اذ، اذا، اذن۔ ترجمہ تینوں کا جب ہی ہوتا ہے، لیکن تینوں کا موقع محل ہوتا ہے۔ اذ اس وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ماضی کا کوئی واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے، اذا اب پریزنٹ یا فیوچر کی کوئی بات ہوتی ہے، اور اذن جب کوئی رزلٹ کی بات ہوتی ہے۔ اذن اس وقت، یعنی اگر زید آیا تو یہ کام ہوگا۔ تو اسی طرح سے اس آیت میں اذن آیا ہے، اور خاص طور پر یہ قیامت کی باتوں میں، یہ آیات میں اذن کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب رزلٹ شو کرنا ہوتا ہے، حتمی فیصلہ۔ تو ان اذا لظالمون، اگر میں نے تم میں سے کسی روک لیا تو اس طرح سے میں ظالم ہو جاؤں گا۔ تو رزلٹ شو کرنے کے لیے اگر یہ ہوا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ فلم مستیئسوا، اب بادشاہ نے کوئی اور بات ہی نہیں سنی، سمپل 2 ٹوک سرسری بات کی۔ اور جب یہ بھائیوں نے دیکھا کہ بادشاہ تو ہماری بات سن ہی رہا، ہماری باتوں کے اندر آ ہی نہیں رہا، اس کو گھما رہے، وہ گھوم ہی نہیں رہا، تو اب کیا مایوس ہو گئے، منہو، بادشاہ سے۔ بادشاہ نے بات نہیں سنی، خلصو، الگ ہو گئے، ایک کونے میں سارے بھائی جا کے مشورہ کرنے لگے، نجین، سرگوشیاں، ایک دوسرے کے کانوں میں الگ ہو کے مشورے کرنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے تو ہماری دال گل نہیں رہی، اس نے تو ہماری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اب کوئی اور تدبیر سوچتے ہیں، کوئی اور پلاننگ کرتے ہیں، کیا ایسا کریں کہ بھائی کو چھڑوا کر لے جائیں، کیونکہ ابا کے سامنے بھی تو بھرم رکھنا ہے نا، منہ دکھانا ہے ابا کو بھی۔ قال کبیرہم، ان میں سے جو سب سے بڑا تھا، اس نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف۔ سب سے بڑا بھائی، غالباً مفسرین کا خیال ہے ان کا نام یہودا تھا، اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ حضرت یوسف، یہودا اور بنیامین، ان سب کو اللہ نے پیغمبری دی تھی، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو ان کا جو سب سے بڑا بھائی تھا، جو باقیوں سے نیک تھا، اس نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں، تم لوگوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ فادل ابا جی، حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی جو ہمارے ابا ہیں، گھر سے نکلتے وقت تم نے ابا سے بڑا اچھا وعدہ کیا تھا، پکا وعدہ کیا تھا، اللہ کا نام لے کر وعدہ کیا تھا کہ تم اس بھائی کو لے کر جاؤ گے واپس۔ اس سے پہلے تم یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہو، پہلی دفعہ کسی کے زبان سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کی گئی زیادتی کا ذکر ہوا تھا۔ وَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، انہوں نے کہا میں تو بالکل نہیں جاؤں گا، یہ زمین چھوڑ کر، یہ علاقہ چھوڑ کر، یہ ملک چھوڑ کر نہیں جانے والا جب تک لی ابی یأذن لی ابی، ابا مجھے حکم نہ دے دیں گھر واپس جانے کا، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ کر دیں۔ مجھے تو بڑی انسلٹ فیل ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، پہلے بھی ہم نے ایک بھائی کو کھو دیا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب اس بھائی کو بھی یہاں چھوڑ دیں گے، تو پہلے ابا جو ہیں ایک بھائی کے غم میں نبینا ہو چکی ہیں، اب ابا کہیں ہلاک ہی نہ ہو جائیں، تو میں تو یہاں سے نہیں جانے والا جب تک ابا مجھے اپنے پاس بلا نہ لے گھر واپس، یعنی وہ کہ کوئی بات نہیں، آ جائے گا بھائی، مل جائے گا بھائی، یا پھر اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دیں۔ یہاں پر 2 چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے موت دے دے، یعنی مجھے پاس اتنی ہمت نہیں کہ میں ابا کا فیس کر سکوں، ابا کے سامنے جا سکوں، یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا فیصلہ کر دے کہ حضرت بنیامین بھی چھوٹ جائیں، گھر صحیح سلامت چلے جائیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ سب سے بہترین فیصلے کرنے والا، تو اللہ سے میں یہی بیٹھ کے دعا کروں گا اللہ کو بہتر فیصلہ کرے۔ ارجعوا الی ابیکم، تم ایسے کرو سارے بھائی ابا کے پاس چلے جاؤ، اور فقولوا، کہنا ابا کو جا کے، یا ابانا، بے شک ہے ہمارے ابا، ان ابنک سرق، اے ابا تیرے بیٹے نے چوری کی، پھر یہ نہیں کہا اے ابا ہمارے بھائی سے چوری ہو گئی ہے یا غلطی ہوئی، مسٹیک ہوئی، کہا تیرے بیٹے سے چوری ہوگی۔ وما شہدنا الا بما علمنا، ہم گواہی نہیں دیتے اس بات کی کہ ہم نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمیں اتنا ہی پتہ ہے جتنا ہمیں پتہ ہے، یعنی جتنا وہاں ہم نے سنا ہم وہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، باقی ہمیں نہیں پتا کہ اس نے کی ہے کہ نہیں۔ وما کننا للغیب حافظین،
ہم جو غیبی چیزیں ہیں، پوشیدہ چیزیں، اس کے نگہبان نہیں ہیں۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ بڑے بھائی کے۔ اپنے دوسرے بھائیوں کو نصیحت کی کہ ابا کو جا کے یہ کہنا، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور پھر یہ بھی کہا بادشاہ کو جا کر، ہے بادشاہ آپ اس بستی سے بھی پوچھ لیجئے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ ہم لوگ اپنے ساتھ جس قافلے کو لے کر آئے، بادشاہ کے سامنے بھی گواہیاں دیں، اور خاص طور پر بھائی بڑے نے نصیحت کی۔ اس آیت میں، آیت نمبر 72 میں 82 بنتی ہے اس میں حضرت بنیامین کے جو سب سے بڑے بھائی یہودا ہیں، وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اور نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ جب گھر جاؤ گے تو ابا کے سامنے ساری بات رکھو گے، تو ابا کو یہ بھی کہنا، اللہ ابا جس بستی کے ساتھ ہم، بستی والوں کے ساتھ ہم آئے ہیں، جس قافلے والوں کے ساتھ آئے ہیں، جن کے پاس ہم وہاں رہتے رہے ہیں، آپ پوچھ لیں، ہم سچے ہیں، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ وہاں پر واقع ہی بنیامین کے سامان سے چوری کا سامان ثابت ہوا ہے، وہ چور وہاں پہ ثابت ہو گیا، اس لیے وہاں رہا ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ اس دفعہ کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس بستی میں ہم رہتے آئے ہیں، یعنی جہاں بادشاہ کے پاس رہے ہیں، شاہی دربار میں یا اس علاقے میں، وہاں بھی یہ قصہ مشہور ہے، بے شک وہاں سے جا کے پوچھ لیجئے۔ وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں، اس وقت ظاہر سفر جو ہوتا تھا، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، دور دور لوگ مل کر چلتے تھے قافلوں کی صورت میں، آپ اس قافلے سے بھی پوچھ لیں، یہ بات سچ ہے۔ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں، بھائی نے یقیناً چوری کی ہے۔ قال، جب یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنی، کہا بل سولت لکم انفسکم، اس دفعہ بھی تم نے اپنے پاس سے ہی بات بنائی ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ امرن، اپنے پاس یہ قصہ بنا کے لے کر آگے ہو، کہانی بنا کے مجھے سنا رہے ہو۔ سملرلی، جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم لوگوں نے مجھے ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک بھیڑیے نے اس کو کھا لیا، اب بھی یہ قصہ سنا رہے ہو، میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا۔ ایک باپ کو پتہ ہوتا ہے اس کی اولاد کیا کرتی۔ فصبر جمیل، میں سب سے بہترین صبر کرتا ہوں، سب سے اچھا صبر کرتا ہوں، اور صبر ہی اچھی چیز ہے۔ عسى اللہ یأتینی بہم جمیعا، جو اللہ مجھ پر اتنی مشکل ڈال رہا ہے، ہو سکتا ہے میرے سارے بیٹے میرے سامنے کسی دن آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ انہ هو العلیم الحکیم، اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا، حکمت رکھنے والا ہے۔ اللہ نے اگر میرے بیٹے بنیامین کو بھی مجھ سے لے لیا ہے نا، تو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بنیامین اور اس کا بڑا بھائی یعنی یوسف علیہ السلام بھی واپس کر دیں گے۔ نبیوں کا علم عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ جب زندگی کا دائرہ بہت زیادہ تنگ ہو جائے تو سمجھ لو اب خوشحالی آنے والی ہے۔ انما العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ تو جب مشکلیں بہت زیادہ بڑھ جائیں، مشکلیں اتنی بڑھ جائیں کہ اب کوئی سلوشن آ رہے، تو تب اندر سے سیٹسفائیڈ ہو جانا چاہیے، اندر سے اطمینان ہو جانا چاہیے، یہ امید رکھ لینی چاہیے کہ نہیں اب سلوشن ہے انشاءاللہ، اب دائرہ مشکلوں کا ٹوٹے گا، اب صبح ہوگی۔ جب خوب اندھیرا ہو گیا ہے نا، تو صبح ضرور ہونے والی ہے، قریب ہے کہ صبح ہو جائے گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے دونوں بیٹے لے لیے ہیں، یہ دونوں بیٹے مجھ سے جدا ہو گئے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اللہ، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے دونوں بیٹوں کو لٹا دے، مجھے واپس سارے بیٹے مجھے مل جائیں۔ ایک نبیوں کا علم وہ علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو خاص طور پہ عطا کیا ہوتا ہے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو بات کی تھی کہ اللہ میرے بیٹوں کو لٹا دے گا، اللہ ان کی بات کا پاس رکھتے ہیں اور اللہ ان کے سارے بیٹوں کو ان کو واپس لٹاتے ہیں، یا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام آگے کوئی سٹیپ لیتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔